अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। अगर ये आपको सेट थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हो तो ये एक टेम्पररी सेट है जो मैं लाहौर से आज प्रोग्राम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए कर रहा हूँ कि इलेक्शन की थकान तो आप सारे उतार चुके होंगे, तो कुछ आगे आने वाली चीज़ों की मैं खबरें इकट्ठी कर रहा था आपके लिए कि क्या हो रहा है। मेरे साथ जो आज के मेहमान हैं वो तो पीटीआई के मेहमान भी हैं, पीएमएलएन के भी होंगे, उनकी बातें तो होंगी, गिले शिकवे भी होंगे, लेकिन मैं कुछ आपको पहले कुछ खबरें दे दूं, फिर उस पर बात करेंगे जो मैंने सारा दिन आज 1.5 दिन आपके लिए लगाया है। नाजरीन, एक तो 2-3 फैसले किए। आज सुबह जाती उमरा में बड़ी ज़बरदस्त बहस हुई, बड़ी हीटेड एक्सचेंज हुआ पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप में, और तमाम पार्टी के बहुत बड़े बड़े कायदीन वहाँ पे थे, और प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट मियां नवाज शरीफ साहब वो भी वहाँ पे थे। और बहस ये थी क्या इमरान खान को गवर्नमेंट बनानी दी जाए केपीके के अंदर खैबर पख्तूनख्वा कि ना बनाई जाए। एक बहुत बड़ा व्यू पॉइंट था कि नहीं बनाई जाए, लेकिन अल्टीमेटली कोई घंटे 1.5 की बहस के बाद 2 चीज़ें बड़ी मज़ेदार इमर्ज हुई। एक तो ये कि मौलाना फजल रहमान से ज़रा परहेज़ किया जाए, बिकॉज उनका जो क्रेडिबिलिटी का इशू है, जो सब कुछ है, और जो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना साहब हर जगह कि मेरे से नवाज शरीफ साहब ने रब्ता किया, तो उनको एक किसी ने जुमला बड़ा अच्छा कहा कि कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट ना बनाएं, सीबीआई ना बनाएं उनको, और अपनी क्लीन पॉलिटिक्स रखें। तो वहाँ पे फिर ये असूली फैसला हो गया है कि कोई मूव नहीं की जाएगी इमरान खान को अपनी गवर्नमेंट बनाने से रोकने से, क्योंकि जो अभी तक रिजल्ट्स आए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जौन सी है वो सबसे बड़ी जमात वहाँ बन के उभर रही है गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। तो वो एक बड़ा मज़ेदार सिचुएशन होगी, टेस्ट केस बनेगा। इमरान खान सेंटर में अपोजिशन में होंगे, केपीके के अंदर वो ट्रेजरी होगी, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन बनेगा। 2-3 फैसले और हुए। एक मोटा फैसला मैं सुना दूं, फिर प्रोग्राम के अंदर आपसे शेयर करूंगा। एक फैसला यह भी हुआ है कि 12 मेंबरान की इनिशियल कैबिनेट बनाई जाए और 5 या 6 शायद मिनिस्टर ऑफ स्टेट लिए जाएं, लेकिन 18 का नंबर क्रॉस ना किया जाए फेडरल मिनिस्टर्स का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिसीजन जो है वहाँ पे ली गई। इसके अलावा कुछ और डिसीजन हैं। एक क्या कहते हैं, एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर करने का तकरीबन प्लान है कि उसके तहत 6-7 महीने तमाम सख्त टफ डिसीजन ली जाएं, लेकिन एनर्जी को अपने, ताकि इसको एक इमरजेंसी बेसिस पे डील किया जाए। मेरा ख्याल है शायद थोड़ी सी वहाँ डिस्कम्फर्ट है इमरजेंसी का वर्ड, क्योंकि पीटीआई ने बड़ी जगह कभी एजुकेशन इमरजेंसी, कभी फलानी इमरजेंसी, तो शायद लफ्ज़ वो ढूंढ रहे हों उस पर ही बात, लेकिन ये फैसला हो गया है कि बड़े मीनिंगफुल डिसीजंस लिए जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ और फैसले भी हैं, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर सारे अभी बता दिए तो आप प्रोग्राम छोड़ के कहीं और ना स्विच कर जाएं। इन द मीन टाइम मैं अपने गेस्ट साहब से तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं नईमुल हक साहब, सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के। थकावट आपको नज़र आ रही है, कुछ शौक उतरा है आपका, वो भी, उस पर भी बात होगी। हमें टेलीफोन से सियालकोट से ज्वाइन किया हुआ है ख्वाजा आसिफ साहब ने, सीनियर मिनिस्टर मेंबर हैं, पीएनए के लीडर हैं, वजीर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। पहले नहीं हक आपसे पूछ लें 2 चीजें। एक तो आज आपका लाहौर में भी एक धरना चल रहा है, एक आपका धरना कराची में भी चल रहा है, लेकिन अब क्या है, क्या आप लोग रिजल्ट अब नहीं मान रहे, आगे चलेंगे, क्या कर रहे हैं? देखिए, हम समझते हैं कि इन इंतखाबात में कुछ सीटें ऐसी हैं कराची में और लाहौर में और पंजाब में, जिनकी मैं निशानदही कर सकता हूँ, जहाँ पे गैर मुतवक्के तौर पर और बहुत ही हैरत अंगेज़ तौर पर नताइज में कुछ ऐसी तब्दीली आई देर गए रात को, जिससे कई सवालिया निशान उठे हैं। और हमने तमाम शवाहिदात जमा कर रहे हैं जहाँ पर हम समझते हैं कि इंतज़ामिया की जानिब से बेकायदियाँ हुई हैं। शायद वो किसी के असर में थे, शायद उन पर किसी ने असरअंदाज होने की कोशिश की हो, मगर इन तमाम शवाहिदात को जमा करके, जैसे कि इमरान खान साहब ने कल कहा है, हम एक वाइट पेपर शाये करेंगे, मगर हैरत अंगेज़ तौर पे हमारे जीते हुए कैंडिडेट्स को 4-5 रिजल्ट बदल दिए गए। आज कराची में अचानक हमारे 239 के हल्के में सुभान साहिल जीत चुके थे, उनको 1000 वोट से हरवा दिया गया। अटक में मलिक अमीन असलम जीत चुके थे, उनको 1000 वोट से भी हरवा दिया गया। अटक की एक और सीट पर हमारे सुहेल कमरियाल जीत चुके थे, उनको भी 1000 वोट से हरवा दिया गया। नहीं, वो तभी तो है ना कि आपके रिजल्ट्स तो भी आ रहे थे, कंपाइल हो रहे थे, तो कभी ऊपर कभी नीचे। नहीं, वो ठीक है, नहीं, मगर ये, और फिर सबसे एक और जो बात हुई है, आपको भी इल्म होगा कि इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी ताख़ीर के साथ कई घंटे तक नताइज रोके रखे, और उस दौरान में हमें कुछ नहीं पता था, उम्मीदवारों को कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ। तो हमने मजमूई तौर पे फैसला किया, ज़ाहिर है जो लोग इससे मुतासर हुए हैं कराची और लाहौर में,
اور کراچی میں ایم کیو ایم نے کھلم کھلا دہشت گردی کی. ابھی ایم کیو ایم کا بھی ہم نقطہ نظر لیں گے, ہم ان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں. انہوں نے میری ایک کزن کراچی میں پولنگ آفیسر ہیں, انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ایم کیو ایم کے لوگ آئے, انہوں نے سارے ڈبے توڑ دیے اور سارے یہ کراچی کے دور دراز علاقے میں جہاں پر ایم کیو ایم کے خلاف ووٹ پڑ رہے تھے انہوں نے سارے ووٹ پھاڑ کے, اور وہ ظاہر ہے وہ مسلح تھے. لیکن ایک بات بتائیں, نہیں آپ کا یہ بہت ایشو بنا تھا یوتھ ہم نے قابو کر لی. جی جی گیلپ کا ایک سروے آیا ہے کل بلکہ الیکشن سے اگلے دن, جس میں انہوں نے کہا کہ 37% 18 سے لے کے 25% کے جو ایج بریکٹ تھا اس میں سے 37% نے تو پی ایم ایل این کو ووٹ ڈالا ہے. اور پیٹرن یہ نظر آ رہا ہے کہ جو پڑھا لکھا تھوڑا سا اپر مڈل کلاس یوتھ تھا وہ آپ کے پاس تھا, جس طرح اسلام آباد میں G9 کا جو کوارٹرز تھے وہاں کی یوتھ پی ایم ایل این کی طرف گئی, دوسرے سیکٹر. تو یہ تو نہیں ہوا کہ یوتھ تھوڑی سی اپر اینڈ کی یوتھ آپ کے ساتھ رہی, دوسری پی ایم ایل این کو چلی گئی؟ دیکھیں میں عمران خان صاحب کے ساتھ 62 جلسوں میں شریک ہوا ہوں, 62 کی 62, اور غیر معمولی تعداد میں ٹیلی ویژن پہ دکھایا گیا ان جلسوں میں نوجوانوں نے شرکت کی. گیلپ کے جو سربراہ ہیں اعجاز شفیع گیلانی میرے پرانے دوست ہیں, میرے کلاس فیلو ہیں, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, مگر ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی 93 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی وابستگی رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اتنی جلدی 4 کروڑ یا جتنے بھی 3-4 کروڑ ووٹ پڑے ہیں وہ, یعنی ایک دن ابھی حتمی نتائج بھی نہیں آئے, انہوں نے یہ کیسے رائے قائم کر لی کہ 37% جو یوتھ ہے اس کی میجورٹی جو ہے ڈیموگرافک کیسے, یہ میری سمجھ سے باہر ہے. تو میں اس پہ سے زیادہ کومنٹ نہیں کروں گا اس وقت, مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب تک حتمی نتائج سامنے آ جائیں گے تو غالباً اگر 60% ووٹ کاسٹ ہوئے تو 5 کروڑ اگر وہ خواجہ صاحب کو بھی شامل کر لیں. جی 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 خواجہ صاحب پہلے تو مبارک ہو, آپ الیکشن جیت گئے, اور آپ کی جماعت کا بڑا ہی ان ایکسپیکٹڈ یہ ملا ہے, جو ان آفیشلی تو 130 کہا جا رہا ہے, سرکاری طور پہ ابھی تک آپ کو 113 ملی ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے, جو آپ کے کرٹکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 1-2 بڑے میڈیا ہاؤسز نے بڑا سپورٹ کیا آپ لوگوں کو, اور انہوں نے ایک دم ریزلٹ سے اب نکالے پہلے تو اپنی مرضی سے ہی ٹرینڈ سیٹ کر دیا, اور جب ٹرینڈ سیٹ میں آپ کو ایک دم فارورڈ آگے دکھایا گیا, بہت آگے ہیں, تو جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ تھی وہ ساری پھر اس روش پہ چل پڑی اور وہ پی ٹی آئی کو اور دوسروں کو رگڑنا شروع ہو گئی, کیونکہ میڈیا کہنا شروع ہو گیا تھا کہ جی پی ایم ایل ادھر بھی باہر. کیا اس میں کوئی صداقت ہے کہ آپ اپنے بل پہ جیتے ہیں؟ میں مالک صاحب اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا, یہ ایک آپ کی اسپیکولیشن ہے, اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن میں ایک اور آپ کو بتا دیا کہ جو میٹنگ کی بات آپ نے بتائی ہے, آج کوئی وہاں پہ ہوئی, یہ میٹنگ کل ہوئی تھی, اور جو باتیں آپ نے کہی ہیں اس باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کون سی والی باتیں؟ میں اس میٹنگ جو یہ آپ نے کہا کہ وہاں یہ فیصلے ہو گئے, وہاں پہ فیصلے ہو گئے, اور کبھی نہ اتنی ہوگی اور کبھی نہ اتنی ہوگی, یہ بالکل مفروضے پہ آپ بات کر رہے ہیں. میں اس میٹنگ میں موجود تھا. وہ آپ کی کل میں ہوئی خواجہ صاحب, آج آپ اس میٹنگ میں, آج آپ نہیں تھے, آج بھی ڈسکشنز آپ کی چلی ہیں. مان لینا, یقین مان لیں, میری بات کا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, میری بات کا یقین کر لیں, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. میں کے پی کے پہ والا فیصلہ جو ہے میرے سامنے ہوا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے اسپیکولیٹو ہے, میرے سامنے بات ہوا ہے. فضل الرحمان کا ٹیلی فون میرے سامنے آیا ہے. ہاں, اس لیے میرا خیال ہے تھوڑا سا جو نہیں, آپ کے فیصلے کے حق میں نہیں ہے, آپ نہیں چاہتے کہ وہ جس کی میجورٹی بنے. آپ تھوڑا سا جو ہے نا آبجیکٹو ہو کے بات کریں. میں آپ کو یہ وہاں پہ 1.5 گھنٹہ نہیں بحث ہوئی اس ٹاپک پہ, اس پہ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 منٹ بحث ہوئی ہے. میاں صاحب نے جیسا کہ اپنی انیشیل تقریر میں کہا تھا, انہوں نے وہی بات کی. اس نے کہی جہاں جس کی میجورٹی ہے وہ ریسپیکٹ کی جائے, اینڈ پیریڈ. اس کے بعد کوئی بحث اس ٹاپک پہ نہیں ہوئی, بالکل کبھی طور پہ کوئی بحث. چلیں, یہ آپ خواجہ صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ, یہ آپ کا ورژن ہے بالکل میری سر آنکھوں پہ, لیکن جو آپ تو وہاں پہ نہیں تھا, میں وہاں پہ تھا. تو خواجہ صاحب ہو سکتا ہے آج میں ہوں وہاں پہ, کیونکہ آج آپ وہاں پہ نہیں تھے. سر مان لینا, چھوڑ دیں اس بحث کو. سر مان لو, چھڑ دیو, پھر سر مان لو گل چھڑ دیو, اگے چل پو. مینوں اج دا بھی سارا پتا ہے. سوری ٹو یوز دا ورڈ, رنگ بازی نہ کریا کرو, انج نہ کریا کرو. چلو خواجہ صاحب پھر کیوں کو آگے چلو. ہاں, تو یہ جو ہے نا اس طرح جو ہے نا پلیز
تھوڑا سا حقیقت سے قریب رہنا چاہیے. جرنلسٹک چلے خواجہ صاحب اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ میرے سامنے یہ بات ہوئی ہے پھر اب بتائیں آپ. نہیں میاں صاحب نے آپ کے سامنے بات نہیں کی سر. بات سن لیں. نہیں میاں صاحب اس آئیڈیا کو اپوز نہیں کیا. آپ یو آر گیٹنگ می رانگ. I said there was a discussion. مجھے پتہ نہیں اس بات کا اتنی بحث کیوں کر رہے ہیں خواجہ صاحب, یہ irrelevant بات ہے. میں صرف آپ جو جرنلسٹک جو ایک لمبی شارٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ پلیز اس طرح نہ کریں. میرا مطلب میں ذرا تھوڑا سا آبجیکٹو رہیں. تو یہ ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا یہ جو ہے آپ کا ورژن ہم نے لے لیا, میں اپنے ورژن پہ قائم ہوا, آپ کا ورژن میرے سارا آنکھوں پہ اب آگے چلے. نہیں ہمارے ساتھ اس طرح نہ کریں پلیز, اس طرح نہ کریں. اور جہاں تک یہ آپ کا کہ جی میڈیا ہاؤسز ہمارے ساتھ تھے, یہ بھی آپ نہیں, یہ تو میں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کے کرٹکس کہہ رہے ہیں. یہ میرا سوال ہے, یہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا. میرا خیال ہے ہمارے کرٹکس کو اگر آپ جواب دے دیں تو آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں. میں جواب دیا تو وہ تو میں تو پارٹیزن ہوں. میرا تو خیال ہے, دیکھیں میرا تو خیال ہے کہ میڈیا نے irresponsibly بہیو کیا ہے. جس طرح میڈیا نے اسپیکولیشنز چلائی ہیں, آئی تھنک کہ میڈیا بہیوڈ irresponsibly, ٹو بی ویری آنیسٹ. چلیں یہ آپ کی برادری ہے, آپ کا حق ہے. بالکل میرا اوپینین ہے. کچھ نہیں کہوں گا, میں اس میں کچھ نہیں کہوں گا. آپ کی برادری ہے, آپ جس طرح بھی آپ اس کے اوپر بات کریں, ورڈکٹ دیں, آپ کا حق ہے. آئی ریسپیکٹ دیٹ. اچھا یہ بتائیں, یہ جو رزلٹ آیا ہے کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنا ہیوی مینڈیٹ؟ جی ہمارا جو ہے وہ 105 110 تک جو ہے ہمارا تھا. اور یہ عموماً یہ بات کی بھی جاتی تھی کہ اتنی سیٹیں ضرور آ جائیں گی. بعض 90 کہتے تھے, بعض 95 کہتے تھے. 105 110 جو تھا ایکسپیکٹڈ. وہ اللہ کے فضل سے ہمیں امید تھی کہ. اور یہ جو خواجہ صاحب, یہ جو ایم کیو ایم نے بیان دیا الطاف حسین صاحب نے کہ آپ مبارک ہو پنجابیوں کی جماعت جیت گئی, پھر ان کا اگر آپ کو ہمارے مینڈیٹ پہ اتنا اعتراض ہے تو پھر کراچی کو علیحدہ کر دیں, کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں وہ ایک غیر ملکی ہیں. اب غیر ملکیوں کا پاکستانی معاملات میں کیا ان کا جواب دینا. غیر ملکی جو ہے وہ دوست بھی ہوتے ہیں, دشمن بھی ہوتے ہیں. تو ان کا کہنا یا ان کا نہ کہنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, پھر مکر جاتے ہیں, پھر شام کو رات کو کچھ لیٹ نائٹ کچھ بات کرتے ہیں, صبح سویرے کچھ بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں ایک بصیرت سیاسی ورکر پہ ان کی باتوں میں کمنٹ بھی کرنا آپ اس کو کوئی لارجر تو نہیں دیکھتے؟ ظاہر ہے اگر انہوں نے بات کی ہے, کیا وہ اپنے آپ کو آپ کے خیال میں ریلیونٹ بنا رہے ہیں سندھ کی پالیٹکس میں آپ لوگوں کے ساتھ, یا ان کو کوئی خطرہ ہے کہ آپ جیسا میاں صاحب کہتے تھے کہ ہم کراچی کے اندر سخت اقدام اٹھائیں گے لا اینڈ آرڈر کے لیے اور یہ ہم ملیٹنٹ ونگز ختم کریں گے, تو کیا وہ فیئر کر رہے ہیں کہ کوئی ایکشن ہوگا؟ ملک صاحب ہمارے وہاں پہ جو ہے کوئی وہاں پہ ہمیں کوئی مینڈیٹ نہیں ملی. ایک آٹے میں نمک کے برابر بھی ہماری پریزنس جو ہے بڑی مشکل سے ہوئی ہے. اس لیے میرا خیال ہے جو لوگ وہاں پہ پریزنٹ ہیں, جن لوگوں کے اوپر لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے, وہ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں. فیڈرل گورنمنٹ کا جب بھی ذمہ داری آئے گی وہ ہم ریلیونٹ وہاں پہ بنیں گے. لیکن انہوں نے پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی سالمیت کے خلاف جو ہے کوئی پہلی دفعہ نہیں کہ بات کی ہے. انہوں نے دلی میں ہمارے ملک کے خلاف دیا. لیکن میرا خیال ہے کہ دکھ زیادہ اس وقت ہوتا ہے کہ کوئی پاکستانی اس قسم کی بات کرے. مجھے اس لیے اس بات پہ دکھ یا شوق نہیں ہے کہ وہ ایک غیر ملکی ہیں. پاکستان کی جو ہے انہوں نے خواجہ صاحب میں نے ایک کمرشل بریک لینا ہے. آپ کے خیال میں جو پی ٹی آئی نے الزام لگائے ہیں دھاندلی کے کراچی میں, آپ کے خیال میں صداقت ہے کہ ایگزیجریشن ہے؟ میں مجھے کراچی کی سچویشن پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو, اس لیے میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. وہ کراچی کے معاملات جو ہیں میں آپ کو بتایا نا کہ ہمیں وہاں سے کوئی لمبی چوڑی مینڈیٹ, بلکہ لمبی چوڑی کے وہاں پہ مینڈیٹ تقریباً ہماری نہیں ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ وہاں پہ لوکلی اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. میں اس پہ کمنٹ کر. اچھا مہربانی کر کے ہمارے ساتھ رہیے. اور خواجہ صاحب مجھے ایک کمرشل بریک لینا ہے, اور ناظرین کمرشل بریک آنے کے بعد میں کچھ آپ کو ایک دو اور باتیں بھی بتاؤں گا, اور شاید یہ بھی بتاؤں گا کہ خواجہ صاحب کا نام بھی کس منسٹری کے لیے لیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی
جی پروگرام میں پھر خوش آمدید. اب کراچی چلتے ہیں. ہمیں جی جوائن کیا ہے MQM کے مرکزی رہنما ہے خواجہ اظہار الحسن صاحب نے. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام. اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیں, میرے ساتھ نعیم الحق صاحب بھی بیٹھے ہوئے PTI کے, وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے تو غدر کر دیا کراچی میں. وہ کہتے ہیں اتنی دھاندلی اور اتنی اوپن سب کچھ کہ جس کی نظیر نہیں ملتی, اور یہ کہا جا رہا ہے PTI کی جانب سے کہ خاص طور پہ 250 میں اتنا زیادہ سخت سٹانس اس لیے ہے MQM کا کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ ایسی اگزامپل سیٹ ہو کہ کوئی اور اردو سپیکنگ کمیونٹی کا ترجمان بن سکے, اور MQM چاہتی صرف اردو سپیکنگ. وہ کہتے ہیں اگر ANP کا بندہ جیتا ہوتا 250 میں شاید اتنا جھگڑا نہ ہوتا, یہ کسی اور کو اردو سپیکنگ کو برداشت نہیں کرتے کہ وہ مہاجروں کا ریپرزینٹیٹو بنے. تو یہ بتائیں دونوں الزامات کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ ایک نیا فارمولا لے کر آئے اور مجھے بڑی خوشی ہے. میں 1992 میں یاد دلاتا کہ لاہور میں اس وقت کی حکومت نے خاص طور پر کراچی میں اردو اسپیکنگ کمیونٹی میں ایک اور قیادت ابھارنے کی کوشش کی تھی, اور 93 میں آرمی آپریشن میں ووٹنگ کرائی تھی کراچی میں. متبادل قیادت لے کر آئی تھی وہ حکومت جنہوں نے 93 میں آپریشن کیا تھا, اور ہم نے ایک الیکشن میں 26 سیٹیں لی تھی اور دوسرے دن قومی کا بائیکاٹ کیا تھا. تو متبادل قیادت لانے والوں کے تو خواب بہت سارے ہیں, لیکن ہاں NA 250 کی میں بات کرتا ہوں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ شاید ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ پرائم منسٹر پاکستان تحریک انصاف کا آ چکا تھا اور امیدیں بہت زیادہ ہو چکی تھی, لیکن عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو چاروں صوبوں میں وہ تمام دعوے دھرے کے دھرے رہے. پنجاب کے اندر 20 سیٹس میرا خیال ہے موجود ہے, تو وہاں MQM نے تو ریگنگ نہیں کی. KPK کی 99 سیٹس میں سے آپ نے 37 لیڈ کی ہے, تو باقی کیا 60 سیٹوں پہ MQM نے ریگنگ کی ہے. بلوچستان سے اگر آپ کو پذیرائی نہیں ملی, اندرون سندھ سے پذیرائی نہیں ملی. ہاں کراچی NA 250 کا پولنگ اسٹیشن نمبر 41 ڈیفنس فیز 4 ایسا لگ رہا وہاں سے پرائم منسٹر منتخب ہونا تھا. شاید یہ اگر اس پولنگ اسٹیشن کے اوپر جیت جاتے تو جس پر پولنگ ہی شروع نہیں ہوئی 4 بجے تک, اس پہ الزام تھا کہ ہماری ریگنگ ہو گئی ہے. میری گزارش یہ PTI کے دوستوں کو کہ NA 250 کے ڈیفنس فیز 4 کے ماڈل اسکول کے پولنگ اسٹیشن نمبر 42 کے علاوہ بزرٹا لائن بھی موجود ہے, صدر بھی موجود ہے, بنس روڈ بھی موجود ہے, دہلی کالونی کے 13,500 ووٹ موجود ہے, جہاں پر آپ کبھی غلطی سے بھی نہیں گئے. اور میں چیلنج کرتا ہوں آج خوشبخش شجاعت صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد آپ کے توسط سے ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر دوبارہ پولنگ کرائی جائے, ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر پاکستان آرمی تعینات کی جائے, ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر دنیا TV کا کیمرہ مین بٹھایا جائے, اور NA 250 کے اندر اگر آپ جیت گئے تو باقی پورے کراچی میں پھر آپ انتخابات کرا لیجیے. چلیں روکیں, یہ انہوں نے بڑی زبردست کہا. انہوں نے کہا پھر آپ ساری پولنگ کروائیں, اگر آپ جیت جائیں تو ہم تیار ہیں پورے کراچی میں کھول دیں. میرا خیال ہے بڑی معقول تجویز ہے خواجہ صاحب نے پیش کی ہے, اور میں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں, پوری دوبارہ ہونی چاہیے. مگر خواجہ صاحب انہوں نے کہا کہ اگر آپ 250 جیتیں تب پوری ہونی چاہیے. کیا پوری ہونی چاہیے؟ انہوں نے کہا اگر آپ 250 کا الیکشن دوبارہ جیت جائیں پھر آپ پورے کراچی میں. نہیں, اس وقت ہم جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں 250 کا کر رہے ہیں, مگر میں نے آپ کو بتایا کہ میری فرسٹ کزن پولنگ آفیسر تھی ایک حلقے میں. انہوں نے مجھے خود فون کر کے کہا, اور یہ MQM کا حلقہ تھا, کہ وہاں پر MQM کے خلاف ووٹ پڑ رہے تھے اور MQM کے بے شمار اراکین زبردستی اسلحہ لے کر داخل ہوئے اور انہوں نے ڈبے توڑے. انہوں نے جو ووٹ تھے جو تھی ان کو پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا, اور وہ روتی بھی اپنے گھر پہنچی, اور انہوں نے جا کے مجھے فون کیا. نمبر 1. نمبر 2, آج کے اخبارات بھرے پڑے ہیں, ایک منٹ میں 300 ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں. MQM نے سن 88 میں جتنی سیٹیں لی تھیں 20-25 سال بعد اس سے بھی کم سیٹیں ہیں. MQM ایک صوبائی نہیں بلکہ ایک شہری جماعت ہے جو صرف کراچی اور حیدرآباد, اور اب لوگوں کو عوام کو پتہ چل گیا ہے خاص طور پہ کل الطاف بھائی کی تقریر کے بعد کہ ان کا پاکستان سے کسی قسم کا لگاؤ نہیں ہے. یہ مطلب پرست سیاسی خود پسندی میں یہ ملوث ہیں, اور یہ دہشت گردی, اور میں الزام لگاتا ہوں یہاں پہ سب کے سامنے کہ MQM پاکستان کی سب سے بڑی دہشت گرد جماعت ہے. انہوں نے 25 سال سے کراچی میں قتل عام کیا ہوا ہے. انہوں نے سن 86 سے, میں اس وقت سے ہوں, یہ آج تک اس لیے نہیں پکڑے گئے کہ یہ ہر حکومت کے ساتھ یہ اپنا ہاتھ ملاتے ہیں. یہ مشرف کے ساتھ 8 سال شامل رہے, یہ زرداری کے ساتھ 5 سال شامل رہے. پوچھ لیتے ہیں خواجہ صاحب 2 باتیں. ایک تو جس حساب سے آپ جی خواجہ صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ یعنی انتہا ہوتی ہے. آ رہی. اچھا جی خواجہ آصف صاحب.
لیکن میرا ایک تو گلا سخت خراب ہے, دوسرا میرے پاس بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. چلے خواجہ صاحب آپ, اچھا خواجہ آصف صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں پھر آپ چلے جائیں. آپ کی آنے والی گورنمنٹ نے ایک تو فیصلہ کر لیا کہ جو واٹر اینڈ پاور ہے, پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز ہیں, ان کو ضم کر کے ایک وزارت بنائی جائے, انرجی منسٹری جس کا نام رکھا جائے گا. اور ایک اس کا علم ہے آپ کو؟ جی مجھے علم ہے. پھر آپ دوسرا سوال, شکر ہے کسی بات پہ آپ میرے سے اگری تو کیے ہیں. اچھا یہ میرا آپ کا پرینیل ڈس ایگریمنٹ ہے ہر چیز کے اوپر. اچھا یہ بتائیں کہ کہا جا رہا ہے, ہر چیز کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ہے, کہا یہ جا رہا ہے خواجہ صاحب کہ ایک اس کے لیے اور ایک پرائیویٹائزیشن کمیشن کے لیے, یہ منسٹری بھی آپ نے پہلے چلائی ہوئی ہے, دونوں کے لیے آپ بڑے ہاٹ فیورٹ کا نام لیا جا رہا ہے. کیا آپ کیا پریفر کریں گے اگر آپ کو دونوں میں سے چوز کرنا؟ لیکن یہ بات ہے مالک صاحب, یہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. آپ نے میری منسٹری کی سفارش کی تھی آج سے کوئی 14-15 سال پہلے, آپ کو یاد ہوگا. مری میں آپ نے میرے لیے کامرس منسٹری کی سفارش کی تھی. اب بھی کسی منسٹری کی سفارش کر دیں آپ, میں انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو ملیں جا کے آج یہاں پر, میں احتیاط بھی کریں. نہیں میں ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت. جی فرمائیں. یہ نعیم الحق صاحب ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں ان کو, یہ تو عمران خان صاحب ان کے پروگرام کے ساتھ بڑا اوپنلی ایگری کیا ہوا ہے کہ ہمارا اور ان کا ایک ہی ایجنڈا اور ایک ہی مشن ہے. عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہے آن ریکارڈ. نعیم الحق صاحب اپنے لیڈر کے خلاف کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ میرے علم میں ایسی بات کوئی نہیں ہے خواجہ صاحب, اگر آپ بتا دیں کب. خواجہ آصف صاحب جڑواں بھائی بہن ہوئے تھے. نہیں میرے علم میں کوئی بات نہیں. وہ تو آپ بھی ان کے ساتھ شریک رہے ہیں, ویسے تو ہم تو کبھی شریک رہے نہیں. خواجہ آصف صاحب اب آپ نے شہد کی انگلی لگا دیا, آپ جائیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں. میں خواجہ جھارو صاحب سے لوں. ناظرین نعیم الحق صاحب سے میں بات کرتے ہیں. یہ الزام لگا دینا اور بات ہے, لیکن آپ اس کو پروف کیسے کریں گے؟ دیکھیں پروف کرنے کی بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سن 86 سے کراچی میں 50,000 سے زیادہ لوگ قتل ہو چکے ہیں, آج تک کسی کو پھانسی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں, اور یہ خواجہ صاحب تو بڑے شریف آدمی ہیں, خواجہ جو ابھی صاحب ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے سامنے, وہ سب اچھے لوگ ہیں, میں جانتا ہوں اکثر لوگوں کو, مگر اس کے ایک اور ہڈن ایک فیکٹر ہے جو ہمارے سامنے نہیں آتا, جو اس قسم کی دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کو ہدایت کہاں سے ملتی ہے, مگر یہ فیکٹ ہے. چلے یہ تو وہ لائن پہ مگر اس کو چھوڑیں, اس کو بھی چھوڑیں. یہ بتائیں کہ اب آپ لوگ ریزلٹس الیکشن کے مان رہے ہیں؟ بیکاز عمران خان کا بھی بیان آیا کہ ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. ہم نے ایجیٹیشن سڑکوں پہ کیوں ہے؟ لاہور میں دھرنا وہ آپ یقین مانیے کہ لاہور اور کراچی میں جو ہو رہے ہیں وہ لوگ خود اٹھ کھڑے ہیں. بلکہ لاہور سے آج شکایت آئی تھی, جی آپ کو کوئی لیڈر نہیں آیا, ہم لوگ احتجاج کھڑے ہوئے. جہاں جہاں علاقائی طور پر لوگوں کو شکایات ہیں ووٹرز کو. چلیں لائن پہ آگے خواجہ اظہار حسین صاحب سے ہمارا رابطہ دوبارہ ہو گیا. خواجہ صاحب یہ 2-3 باتیں, ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں نعیم الحق صاحب نے کہا کہ آپ شریف آدمی ہیں, لیکن آپ کی پارٹی کے اندر ایک پورا ونگ ہے جو یہ بدماشی کہہ لیں یا ٹیررزم کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, یہ کرتا ہے. ایک بڑا سوال چل رہا ہے کہ جی باقی ملک میں ایوریج منٹ 3-3.5 سے 4 منٹ لگ رہے تھے ایک ووٹ کاسٹ ہونے میں, تو اگر آپ ایم کیو ایم کے ووٹس دیکھیں تو تقریباً 5.5 سیکنڈ میں ایک ووٹ پروسیس ہو رہا تھا. تو اس پہ لوگ بڑے سوال اٹھا رہے ہیں. اچھا کل میں 2 بڑے اور چینلز پہ بھی گیا تھا, یہ جنہوں نے چند سیکنڈ کی وہ کیلکولیشن کی ہے نا, تو چکوال 61 2.25 لاکھ ووٹ پڑے ہیں, اور شاید وہاں پہ بھی سیکنڈوں کی صورتحال کچھ ایسا ہی آئے گی. تو یہ اس پہ میں نہیں جاؤں گا, لیکن ہاں نعیم صاحب آپ نے بالکل وہی رد عمل دیا جو آپ کا ان گائیڈڈ ووٹر ٹویٹر اور فیس بک پہ کرتا ہے. جس طرح وہ ٹویٹر فیس بک پہ اینکروں کو, عدالتوں کو, سیاسی جماعتوں کو, نون لیگ کے رہنماؤں کو مغلظات بتتا ہے, گندی گندی گالیاں دیتا ہے, کچھ اسی قسم کا رویہ آپ نے بھی رکھا. میں پڑھے لکھے طریقے سے آپ سے اختلاف کروں گا. گزارش میری یہ ہے کہ آپ نے NA 250 سے اب تک کتنے ووٹ لیے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ عارف علوی صاحب نے اب تک کتنے ووٹ لیے ہیں؟ ابھی تک تو نتائج آئے نہیں سامنے. ہم تو بات دیکھیں, کل کا آپ نے ووٹ کی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے, میں جو بات کر رہا ہوں اس کا جواب دے دیں بھائی. جی میں جو بات کر رہا ہوں اس کا جواب دے دیں. جب نتیجہ سامنے آیا ہی نہیں. چلے خواجہ صاحب آپ بتا دیں. میں بتاتا ہوں, آپ بتا دیجئے. میں بتاتا ہوں جی, میں بتاتا ہوں. آپ کو اب تک کی ہونے والی پولنگ کے اندر 30,000 سے زائد ووٹ پڑے ہیں.
NA-243 میرا حلقہ ہے نیو کراچی نارتھ کراچی, وہاں پر میرے کینڈیڈیٹ کو MNA کو 2 لاکھ اور آپ کے PTI کو 9,000 ووٹ پڑے ہیں. اسی طرح نارتھ آباد میں ہمارے ہاں جہاں جہاں کراچی میں ووٹ پڑے وہ پورے کراچی میں آپ کو پڑے, اور ہم نے ڈیفنس کے پولنگ اسٹیشن قبضے میں کر لیے, اسلحہ لے کر گھس گئے, بیلٹ باکس آپ کے پاس سے برآمد ہوئے, الیکشن کمیشن نے سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ کو ایک منٹ نہیں وہ کمرشل بریک ہے, آپ کو 30,000 ووٹ کیسے مل گئے اتنی بدماشی کے باوجود بھائی؟ چلیں یہ بھی بات کریں گے, اور بلکہ آ کے پھر میں آپ سے سوال یہ بھی کروں گا. میرا آپ سے یہ ہے کہ ابھی خواجہ آصف صاحب نے بات کی, اگر آپ اتنے کمفرٹیبل ہیں اس کراچی میں سب کچھ, تو الطاف حسین صاحب کا اتنا سخت بیان کیوں آیا کہ بھی اگر نہیں تو پھر کراچی کو ملک سے علیحدہ کر دو؟ اس سے پہلے لوگ کہہ رہے ہیں جو پنجاب والی بات کی انہوں نے فکرہ کسا PMLN پہ, تو پھر یہ تلخیاں کیوں ہیں؟ لیکن اس بریک کے بعد جواب لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہم بات وہیں سے شروع کرتے ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب سے. خواجہ صاحب, بریک میں جانے سے پہلے آپ کو میں نے پوچھا تھا, ایک تو مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ ابھی بھی شارع فیصل پہ بہت زیادہ شاید ایجیٹیشن ہو رہی ہے, کوئی وہاں بھی دھرنا چل رہا ہے, لیکن اگر سب کچھ اتنا نارمل تھا, سکون میں ہیں آپ, تو پھر یہ الطاف حسین صاحب کی اتنی سخت سٹیٹمنٹس اور یہ لوڈڈ سٹیٹمنٹ جس کو کہہ رہے تھے لوگ کہ جی پنجابی پارٹی آ گئی اور کراچی کو علیحدہ کر دیں, جس پہ بہت تنقید ہو رہی ہے PTI سے, PMLN سے, بہت سے, تو یہ کیوں اس طرح کی سٹیٹمنٹس آئیں؟ دیکھیں PTI کا تو میں نے آپ کو جواب دے دیا نا, اور ان کا جو شارع فیصل کا دھرنا ہے یا جو جماعت اسلامی کے ساتھ دیگر تمام جماعتوں کے ساتھ آپ نے لگایا ہے, اور یقیناً آپ اس میں اور وہ آئیڈیالوجی والے بھی ہیں جو بم بلاسٹ کے کنسپیریٹر ہیں کراچی کے, تو لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا نعیم صاحب, غصے ہونے کے بجائے, جذباتی ہونے کے بجائے, آج ہم گئے تھے الیکشن کمیشن اور DRO کے پاس. خواجہ صاحب وہ تو ہو گیا, مجھے پہلے الطاف صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں بتا دیں کہ وہ سٹیٹمنٹس آپ کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں, اتنی ایکسٹریم سٹیٹمنٹ. پہلی چیز تو یہ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ 1992 سے عملی طور پر اور تعصبانہ بنیاد پر کراچی تو پاکستان سے الگ ہے. میں اس بات کو کرتے وقت 252 پنجاب کے صوبائی اسمبلی کے اور 152 قومی اسمبلی کے اپنے پنجابی غیرت مند امیدواروں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے پورے پاکستان میں شاعر مشرق علامہ اقبال اور قائد اعظم کے تصور کی بات کی ہے, لیکن عملی طور پر, تعصبی طور پر, لسانی طور پر, معاشی طور پر کراچی 1992 سے الگ ہے. یہی وہ کراچی ہے نا جس کی پوری قوم کو راک ایجنٹ اور جناح پوش کنسپیریسی کا الزام لگایا تھا اور ایک کالم کے اندر تردید آئی تھی. یہ وہی کراچی ہے الیکشن سے پہلے جس کے اندر ڈیلیمیٹیشن کرائی, یہ وہی کراچی ہے جس کے اندر صرف ووٹر ویریفیکیشن کرائی, یہ وہی کراچی ہے جس میں سالہ سال سے آپ پاور میں ہیں اور آپ چلا رہے ہیں نظام کو. تو قائد تحریک الطاف حسین بھائی اگر نظام اسٹیبلشمنٹ سارے آپ کو نہیں روک سکے تو آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ آپ پاور میں ہیں, آپ میری بات سن لیں. جی آپ اینکر حضرات ایک تو تبصرے میں اپنی بھی اوپینین میکنگ کر کے پورے پروگرام کو جو ہے نا وہ ہماری رائے سے سوال تو پوچھنا ہے نا, سوال تو پوچھنا ہے نا. تو آپ پھر میرے ساتھ کسی دن 1 to 1 ہو جائے نا, آئی ایم ویری پرفیکٹ فار آل دی اینکر سر, نو ایشو. اب سنیے میری گزارش سنیے, الطاف بھائی نے پاکستان کے فیصلہ سازوں سے ان تمام بنیادوں کے اوپر اس پس منظر پر سوال کیا ہے, مطالبہ نہیں کیا ہے, تنزیہ سوال کیا ہے, طنز کیا ہے ان کی پالیسیوں کے اوپر, اور اس میں واضح طور پہ فوٹیج نکال کے دیکھ لیں کہ یہ بات انہوں نے اس پیرائی میں کی ہے. یہ مطالبہ ہوتا بھائی تو جس وقت ہم راک ایجنٹ تھے نا, یہ مطالبہ اس وقت ہو جاتا. یہ مطالبہ ہوتا تو جس وقت 15,000 لوگ جانوروں کی طرح شہید ہوئے نا, یہ مطالبہ اس وقت ہو جاتا. چلیں یہ اس پہ نعیم صاحب کو لے لیتے ہیں. پورے نعیم صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جن سٹیٹمنٹس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے طنز کیا ہے, آپ اس کو لٹرلی لے رہے ہیں لیکن آپ اس کا اصل مفہوم نہیں سمجھ رہے. کیا آپ کو بات سمجھ نہیں آتی؟ ہو سکتا ہے خواجہ صاحب, میں نے وہ تقریر نہیں سنی اس لیے میں صحیح طور پر یہ چلوا دیتے ہیں ابھی, وہ ٹکڑا چلا دیجیے. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ جو تقریر تھی, اور الطاف بھائی ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے, وہ ملکہ انگلستان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان سے ان کی کس حد تک انسیت یا وفاداری ہے. مجھے یاد ہے کہ جب الطاف بھائی کو برٹش پاسپورٹ ملا تھا تو پوری دنیا میں MQM کی جانب سے جشن منایا گیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کا جشن مناتے ہوئے تو ہم نے دیکھا تھا, مگر غلامی کا جشن مناتے ہوئے یہ پہلا واقعہ تھا جو پوری دنیا میں
ملکہ انگلستان کی اطاعت قبول کر کے یہ جشن منایا گیا. اس کی مختلف وجوہات تھی. اب پچھلے 5 سال سے ایم کیو ایم پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت کی ساتھی رہی ہے. اس سے زیادہ پچھلے 5 سال کی کرپٹ ترین ہر یعنی زرداری صاحب پیپلز پارٹی پاکستان کی اگر نیشنلٹی لے بات لی وہ اس کو چھوڑیں, ان کے نام پہ ہی ووٹ مل رہا ہے, ان کے نام پہ ہی ووٹ مل رہا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں آ پائے, اتنے سال گزر گئے, مگر بہرحال لیکن کراچی میں ووٹ تو ان کے نام پہ سن 92 سے آپ نے بالکل صحیح کہا, اور خواجہ صاحب سے میں کہوں گا تقریباً ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں, اس کے باوجود یہ شکایات. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کو کیونکہ سن 88 سے لے کر جب پہلی دفعہ انتخابات میں آج تک اس کی حیثیت وہی ہے, ایک کراچی حیدرآباد والی جماعت. پنجاب میں بھی کوشش کی اور بھی پذیرائی کوشش کی, اب نبیل گبول صاحب کی بلا کوشش کی, مگر حقیقت یہی ہے کہ اس کی جو اپیل ہے وہ ایک محدود مہاجر طبقے میں ہے, جو اب کم ہو رہی ہے, جو ختم ہو رہی ہے. کئی سال تک وہ سیٹیں وہ جیت رہی ہیں تو اپیل کیسے کم ہو رہی ہے؟ صحیح جیت رہے ہیں, میں یہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کم ہو رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں غائب ہو گئی ہے. ایم کیو ایم اب بھی ایک بڑی جماعت ہے, میں یہ نہیں, اس کی ایک کراچی میں بڑی فالوئنگ ہے. خواجہ صاحب نعیم صاحب کا کہنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ تو برٹش نیشنل ہیں, ان کو تو بولنا نہیں چاہیے ان معاملات میں, ان کی وفاداری کا کویسچن ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں سر رک جائیں, یہاں رک جائیں مالک صاحب, پروگرام میں اب آپ اپنی دوبارہ اس میں رائے نہ دیں. نعیم صاحب نے میرے لیڈرشپ کے اوپر بات کی ہے نا, تو اب میرا حق بنتا ہے میں نعیم صاحب کی لیڈرشپ سے بات کروں. بالکل آپ کیجئے. نعیم صاحب, میرا لیڈر کسی یہودی کا داماد نہیں تھا. میرا لیڈر وہاں پر جا کر انگریزوں کی غلامی کر کے سٹے کھیل کے پاکستان کو بیچ کر نہیں آیا. میرے لیڈر نے جاوید میاں اور سرفراز نواز کو ذلیل نہیں کیا. میرے لیڈر نے پوری پاکستانی قوم کی خاطر اپنے بچے سنبھالے نہیں جاتے, دوسروں کے بچے جو ہے نا سنبھالنے کی باتیں نہیں کی میرے لیڈر نے. تو پاکستان چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ ارے یار پاکستان سے کیوں بھاگ گئے؟ یہودی لابی کا ایجنٹ نہیں ہے. کیوں بھاگ گئے؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر آپ کے لیڈر ہیں تو وہ اپنے عوام میں کیوں نہیں واپس آتے؟ اس کا جواب دیں. وہ آتے کیوں نہیں؟ کس چیز سے ڈرتے ہیں واپس آتے ہیں؟ خواجہ صاحب بتائیں وہ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ واپس کیوں نہیں آ رہے اپنے وطن اگر اتنی محبت ہے؟ واپس کیوں نہیں آتے؟ بتائیں نا, اس سوال کا جواب دیں. اگر وہ آپ کے لیڈر ہیں, اگر وہ پاکستان کے لیڈر ہیں, تو واپس کیوں نہیں آتے ملک میں؟ ان کو کیا خطرہ ہے؟ کیا آپ سے خطرہ ہے ان کو؟ کسی اور سے خطرہ ہے؟ نہیں, خطرہ کس بات سے ہے؟ ڈر کیوں رہے ہیں وہ؟ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ ان کا ذریعہ معاش کیا ہے انگلستان میں؟ انگلستان میں آپ کے تمام قائدین کا ذریعہ معاش کیا ہے یہ تو بتائیں. آپ وہ ڈرتے کیوں ہیں یار؟ آ جائے واپس اپنے عوام میں آ کے ان کے لیے لڑیں. انگلستان میں تقریر کرنے خواجہ صاحب ایک سیکنڈ. نعیم صاحب دونوں میری دونوں بھائیوں سے درخواست ہے, میری دونوں بھائیوں سے درخواست ہے. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ آ جائیں واپس آ جائیں, کوئی ڈرنے کی بات نہیں. اچھا ایک سیکنڈ, لاسٹ تھنگ. خواجہ صاحب آپ سے بھی درخواست ہے, نعیم صاحب آپ سے بھی درخواست ہے, دونوں بھائی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائیں. مجھے ایک بات بتائیں, اب الیکشنز ہو گئے, الیکشنز کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, سب کچھ چلتا ہے. آگے بتائیں, آگے لاسٹ 30 سیکنڈز ہیں, کیا ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز اب کنسنسس پہ کوئی مل کے پازیٹیو طریقے پہ نہیں چل سکتی کہ اس طرح ہی چلے گا جھگڑا؟ مطلب کہ یہ تو اب چلیں الیکشن کی باتیں ہیں, اب آگے چلیں. میرے خیال میں بڑا اچھا آئیڈیا جو آپ کہہ رہے ہیں, ہونا چاہیے قوم کی بقا کے لیے, قوم کے مستقبل کے لیے. آپ لوگ آپس میں غصہ کم کرتے ہیں. خواجہ صاحب کچھ ہو سکتا ہے آپس میں تھوڑا سا غصہ کم؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا مالک صاحب, میں کبھی بھی پہل نہیں کرتا اور ہماری یہ تربیت نہیں ہے. نعیم صاحب نے ہمیں بدماش کہا, ہم نے ان کو جواب دیا. بدماش کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا. ٹیررسٹ کا آپ نے ٹیررسٹ کا, ہاں وہ کہا, وہ تو کینیڈا کی ایک عدالت بھی کہہ چکی ہے آپ کے لیے. کینیڈا کی عدالت بھی کہہ چکی ہے. سر سنیے, مجھ سے میں ایم کیو ایم کا وہ اسپوکس مین ہوں جو گراس روٹ لیول کا ورکر ہوں. مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا لحاظ کی, جس زبان میں بات کریں گے اس زبان میں جواب دوں گا. دیجئے. چلے حاج صاحب آپ کے پہلے میں اس بات پہ چلتا ہوں جو آپ نے کہا یار اگر 250 میں الیکشن اگر جیت جائیں تو پورا کراچی میں کر لیں گے. اسی نوٹ پہ اس بات کو ختم کرتے ہیں, ورنہ بحث چلتی رہے گی. نعیم صاحب کا بہت شکریہ, حاج صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے باتیں سنی, لیکن ایک دو پیسز آف انفارمیشن آپ کو اور دیتا جاؤں. پی ایم ایل این نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا غوث علی شاہ صاحب کو اسپیکر نیشنل اسمبلی کا بنانے کا. وہ انفارچونیٹلی الیکشن ہار گئے. اب اس پہ ایک نئی بحث چل رہی ہے. کوشش یہ ہے کہ ایک چھوٹے صوبے سے آئے. جان جمالی صاحب کا بھی نام لیا گیا, ایک دو اور کا بھی, لیکن ان کی شاید پی ایم ایل کیو کی افیلیشنز ہیں. اور دوسرا ایک اور خبر بھی دے دوں آپ کو کہ بلوچستان میں حکومت سازی پہ
ابھی تک یہ بھی آپشن کھلا رکھا جا رہا ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ ان کے پی ایم ایل این کا ہوگا یا دوسروں کا، لیکن نیشنلسٹوں کو لے کے چلنے کی بات ہو رہی ہے. تو ابھی جو انیشل سائنز آ رہے ہیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے، وہ آ رہے ہیں کنسنسس کے، سب کو ساتھ لے کے چلنے کے. اور یہ بڑی خوشائن بات ہوگی کہ اگر جو ارادے ہیں وہ واقعی ایکشنز میں ٹرانسلیٹ ہوں. اور جو میری اطلاع ہے اس میں تو شاید تھوڑے دنوں میں آپ میاں صاحب کی اور عمران خان کی ملاقات بھی شاید اس میں ہو جائے. اس میں اور باتیں کریں گے اگلے پروگرام تک. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.